बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये पहली जेआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगाएं। बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर ला। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सी पैक मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी पेशी थी जेआईटी के सामने और मरियम नवाज शरीफ और उसके बाद चेयरमैन नैब दोनों से सवाल जवाब किए जेआईटी के अरकान ने। एक बहुत बड़ी खबर कल से चल रही थी कि जेआईटी के 2 अरकान जो हैं वो दोहा गए हैं, लेकिन कल भी हमने प्रोग्राम में कहा था कि दुबई जाना तो तस्दीक होता है, उनका दोहा जाना तस्दीक नहीं होता। उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि जेआईटी के अरकान ने हमद बिन जासिम अल सानी उसको ख़त लिखा कि पाकिस्तानी सफारत खाना दोहा में उससे तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं आके। तो अलसानी ने जवाब में कहा कि जहां पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक होता है, वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी सफारत खाना हो, वहां आपसे इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। आप मेरे दफ्तर आके इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन है लॉ की, पाकिस्तानी कोर्ट्स की, वहां आके आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो वो मामला फ़िलहाल खटाई में है। लगता है ऐसा नहीं है कि 10 तारीख से पहले कोई ऐसा होने वाला है कि जहाँ पाकिस्तानी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ही ना हो, वहाँ जाएँ और हमद बिन जासिम का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाए। इसके अलावा कोई बड़ा सबूत नून लीग सामने लेकर नहीं थी आई इस सारे लीगल प्रोसेस के अंदर। तो मरियम बीबी ने आज जब वहाँ ये सवाल उठाया कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि पनामा पेपर्स के ऊपर सबसे चार्ज जो सामने आया था वही चार्ज ये था कि असल मालिका उन 2 कंपनीज़ की, नीलसन और नेस्कॉल की, मरियम बीबी हैं और इनके नाम से वो ऑफशोर कंपनीज़ बनी जिनके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने बाहर आकर जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मैंने जेआईटी से पूछा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है। हालांकि इतना ऑब्वियस सवाल है ये कि पहले दिन से जिसकी तहकीकात हो रही है और आज उसका जवाब का दिन था। मालूम नहीं अंदर उन्होंने जवाब में क्या कहा होगा, क्योंकि अदालत के अंदर इनका वकला कहते थे कि हुसैन उसके मालिक हैं कंपनीज़ के, मरियम के नाम के ऊपर उन्होंने कोई ट्रस्ट डीड साइन की थी जिसका आज तक मामला तय नहीं हुआ। पैसों के ऊपर जो मनी ट्रेल का क्वेश्चन था, पैसों के ऊपर इनकी पोजीशन ये थी कि कतरी ने दिए हैं। कतरी अगर आता नहीं और जेआईटी के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं करता, क्रॉस एग्जामिन कहीं नहीं होता, तो उसके उस ख़त की वैल्यू रद्दी के एक टुकड़े से ज़ायद नहीं रहेगी। तो मामला कहीं तो हमें टेढ़ा नज़र आता है और मुश्किलात नज़र आती हैं, और दूसरी तरफ एक नया पोलिटिकल प्रोसेस शुरू होता नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब की बेटी मैदान में उतरेंगी आज, और आज उनकी पहली तकरीर थी। और आइंदा आने वाले दिनों में लगता है कि ये सिलसिला आगे चलेगा और आइंदा इलेक्शन तक ये सिलसिला जो है शायद मज़ीद तक़वियत पकड़ जाए और मरियम नून लीग के एक लीडर के तौर पर सामने आए। आज तक तो वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, लेकिन आज शायद उनका सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़ भी हो जाए। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। बहुत से शॉर्ट तो हमने आप आए उनके प्रोग्राम के शुरू में टाइटल के साथ दिखाए आपको। एक स्टेटमेंट ऐसी थी जहाँ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, बार बार उन्होंने दोहराती नहीं कि नवाज शरीफ को क्यों रोकना जा रहे हैं, क्योंकि जेआईटी की तहकीकात को नून लीग ये रंग दे रही है कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नवाज शरीफ। पनामा पेपर्स भी जैसे किसी जेआईटी ने बनाए थे या किसी अदालत से या किसी मिलिट्री फौजी जनरल ने निकाले थे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अवाम में जाएंगे, ये अवाम में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोबारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होंगे। जिद्दोजहद का भी तज़किरा करती रही। वो क्या कहा उन्होंने, जुमला सुनते हैं फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। ये वो कह रही हैं जी कि वो आप इस नहज पर मत लेकर जाएं कि नवाज शरीफ अवाम के पास दोबारा जाए और वो राज जो उनके सीने में हैं वो अवाम को बताएं। ये राज क्या है ये तो मियाँ साहब बता सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यहाँ समझ में आती है कि नून लीग दोबारा पब्लिक में, अवाम में दोबारा जाने के बारे में गौर व फिक्र कर रही है कि अगर सियासी दबाव और बढ़ाया गया तो हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे। आज जो पैनल है हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, नबील गबोल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना सनौला साहब हैं वज़ीर कानून पंजाब लाहौर से हमारे साथ। राना साहब आपसे आगाज़ करेंगे। ये बाकी पेशियों के ऊपर तो सारा दिन से बहस हो रही है,
پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ جاسم کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا الثانی کا بیان، یہ میں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے اس کی، کہ انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارتخانے نہیں آؤں گا۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنے پہلے موقف سے اور جو ہے یہ دوڑ رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جے آئی ٹی نے پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ قطری شہزادے کو 3 آپشن دیے ہیں، ہم نے ان سے کہا ہے جی آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے 2 ممبر جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد جب ان کے ساتھ کوئی خط و کتابت ہوئی تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی شور ڈالنا شروع کر دی، جی قطری سے زیادہ تو آ ہی نہیں رہا، اس نے تو جی انکار کر دیا ہے اور اس کا تو جی خط ردی کا اب ٹکڑا رہ گیا ہے، اب اس کو جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ قطری شہزادے نے نہ صرف اپنے خط کے ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ اس کو انڈورس کیا، بلکہ اس نے کہا کہ جی آؤ میں تیار ہوں، جو آپ نے 3 آپشنز دی ہیں اس میں سے آپشن نمبر جو آپ کی 2 ہے کہ آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، میں آپ کو بیان ریکارڈ کرانے کو تیار ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر ہیلے بہانے جو ہے وہ شروع کر دیے کہ اب اس سے بچیں کیسے۔ نہیں ہے آپ کو جی نہیں، کوئی سفارت خانے کا ذکر نہیں تھا، جو انہوں نے آفر کی تھی پہلے وہ آفر آپ نکلوا لیں، وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں کوئی سفارت خانے کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس آنے کو جو ہے وہ تیار ہے، اس میں کوئی سفارت خانے کا ذکر نہیں تھا۔ اب انہوں نے آنے بہانے شروع کر کے اب یہ کوئی سفارت خانے والی بات نہ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے بات نہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر جو جے اے ٹی ہے وہ دوڑتی ہے قطری شہزادے کا جو ہے وہ بیان لینے سے، تو پھر اب اس کی رپورٹ جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے میں جو ہے وہ پھینکی جائے۔ جب پاکستانی عدالتی ٹیم پاکستان سے باہر جاتی ہے کسی شخص کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، یا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اگر کسی کا بیان ریکارڈ کرایا جائے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میمو گیٹ کے اندر وہ شخص جو الزام لگانے والا تھا کہ میمو اجاز نامی کوئی شخص تھا، اس کو پاکستانی سفارت خانے سے ویڈیو لنک کیا گیا تھا۔ پاکستانی جورسڈکشن پاکستانی سفارت خانہ تو ہو سکتی ہے، حمد بن جاسم کا آفس پاکستانی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہو سکتی۔ نہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی جے آئی ٹی نے یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور جے آئی ٹی نے جو آفر کی تھی، جو 3 آپشن دی تھی، ان آپشن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ جی آپ سفارت خانے آئیں گے یا ہم وہاں پہ جائیں گے، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اب یہ بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اب کس طرح سے بچا جائے، وہ تو بیان دینے کو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ بیان نہ دیتا تو اس کا خط ردی کی ٹوکری میں جانا تھا۔ اب اگر اس کا بیان ریکارڈ جے آئی ٹی نہیں کرتی تو جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ یہ بڑی اب سیدھی بات ہے۔ اب ان کو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اپنے آپشن کا جو حسار ہے اس سے یہ نکل پائیں گے۔ آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ آج بی بی نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے۔ کیا یہ پھر فیصلہ ہے کہ اگر قطری کا خط جو ہے اس کو ریکارڈ، اس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جاتا تو پھر نون لیگ دوبارہ میدان میں آئے گی؟ یہ اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جہاں تک ملک صاحب میدان میں آنے کا یا پبلک میں جانے کا یا عوام کے پاس جانے کا تعلق ہے، وہ تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو سب نے جانا ہے۔ اور 2018 جو ہے وہ اب آن پہنچا ہے، الیکشن یہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو گفتگو آج مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، شی پروو ہر سیلف بیونڈ ایکسپیکٹیشنز، اس نے توقع سے بڑھ کے جو ہے وہ اس نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور جس بیلنس سے، جس سنجیدگی سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ متعارف کرایا، اور جو انہوں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مخالفین کے جو یہ بغلے تھے پچھلے 3-4 دن سے کہ جی یہ ہو جائے گا، اب جانا پڑے گا، اب آنا پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج دل ہی دل میں وہ اس بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ان کو نہ ہی بلایا جاتا، کویسچن بھیج دیا جاتا، یا ویڈیو لنک کی آفر دے دی جاتی، یا وہاں پہ جا کے لوگ جو ہے 2018 کے انتخابات یا جب بھی انتخابات ہوں تو مریم نواز پھر نون لیگ کی الیکشن کمپین ہمیں لیڈ کرتی نظر آئیں گی۔ دیکھیں لیڈ یا وہ رول جو بھی پارٹی لیڈرشپ ان کو دینا چاہے وہ بالکل اس رول کو نبھائیں گی، لیکن آج انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز یا پارٹی کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنے یا پارٹی کا موقف جو ہے اس کو پوری سٹرینتھ سے پیش کرنے کی اس میں استطاعت ہے۔ جس طرح سے اس نے کہا کہ ہمارے مخالفین تو چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو کمزور کر سکیں گے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جو ہے وہ طاقت بن کے سامنے آؤں گی۔
تو یہ بات جو ہے وہ آج دو مہمان یہاں پہ بھی ہیں، ذرا آئی ہے، اور اس کے اوپر دو مہمان یہاں ہیں، ان سے بھی ذرا رائے لے لیں، نبیل گبول صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے۔ نبیل گبول صاحب پہلے آپ فرمائیے گا آج مریم بی بی کی پیشی اور ان کی تقریر۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج سب سے امپورٹنٹ پیشی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، کیونکہ ٹیلر سکرپٹ تھا یہ پہلے سے ہی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب اس طرح آپ لیں اس کو کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آگے لیڈ کریں گی، یہ طے ہے۔ دوسری بات یہ نون لیگ کی الیکشن کمپین آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی لیڈ کریں گی، یہ طے ہے۔ یہ کس نے طے کر لیا؟ نون لیگ نے طے کر لیا؟ پارٹی نے طے کر لیا، جو میرے ذرائع ہیں۔ اور ان کو اب مطلب گروم تو پہلے سے ہو گئی ہیں، لیکن اب 7-8 مہینے جو رہ گئے ہیں اس پہ اب وہ جو ہے جلسے جلوسے بھی کرے گی، مطلب جلسوں سے بھی خطاب کرے گی۔ ٹاکنگ پاور ان کا آج لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں آج وہ پہلی دفعہ جتنا آج بولی ہیں سیاسی، پہلی دفعہ بولی، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے بہت بولی جس پر ہم سب چاہیں گے کہ وہ یہ راز ضرور جو سینے میں دل کے اس کے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ جو راز کی دھمکی دی کہ اگر بہت زیادہ آپ لوگوں نے پریشر ڈالا تو وہ راز کھول دیں گے۔ انہوں نے کہا عوام کے پاس جائیں گے، راز کھول دیں گے۔ یہ ایک تاثر راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کوئی راز جو انہوں نے کہا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا سازش؟ ان سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ وہ کون سی ہیں آپ کو علم ہے؟ نا اب وہ کس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے۔ انہوں نے آج صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ان جو سینے میں دفن راز ہیں ان کو ہم بے نقاب کریں گے۔ اتنا زیادہ پریشر میں نہ ڈالیں۔ وہ راز کون سے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے ان کو ہٹانے کی، مسلم لیگ نون کو مائنس نواز شریف کر کے توڑنے کی۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کون کر رہا ہے سازش؟ میرے خیال میں نہیں ہے کوئی، یہ تو ان سے پوچھے، یہ نام نہیں لیتے لیکن کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ آج بڑی براہ راست سٹیٹمنٹ تھی جی بی بی کی، انہوں نے کہا کہ اگر اس نہج پہ حالات پہنچ گئے تو پھر نواز شریف دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے اور سارے راز کھول دیں گے۔ میرا خیال یہ کہ خالص سیاسی تقریر تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈان لیگز میں ان کو جو جس دور سے وہ گزری ہیں، اور آج انہوں نے اس بات کا اقبال کیا کہ ڈان لیگز میں بھی مجھے پھنسانے کی کوشش کی، انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا، اس پر بحث کرنا بیکار ہے کیونکہ سب نے دیکھ لیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ راز فاش ہوں گے، اگر راز ہیں تو بتاؤ بھائی۔ ہم تو ہمیشہ اس طرح سے پریشان رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کو دھمکی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ان کے بہت سارے راز ہمارے پاس ہیں۔ ارے بھائی اگر ہیں تو کھولو، یہ کیا بات ہوئی کہ تم ان کے راز چھپا رہے ہو؟ تو صرف یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، کوئی راز واز اگر ہے تو بتایا جائے قوم کو۔ اتنی بڑی بات کہ راز ہیں ہمارے پاس اور ہم کھول دیں گے، بتاؤ کیوں نہیں بتاتے؟ پھر یہ وہی بات کہی گئی کہ 400 لوگ جو ہیں وہ صرف نواز شریف کی فیملی کے پیچھے پڑا گیا ہے، باقی 400 کو چھوڑا گیا ہے۔ تو بھائی آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی نا۔ ہم تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی ایف بی آر کو، اسٹیٹ بینک کو، ایس سی سی پی کو، ایف آئی اے کو، نیب کو، سب کو بلا کر کہتے رہے کہ بھائی کارروائی کرو۔ میں نے تو وربلی یہ کہا کہ نواز شریف کا معاملہ تو شاید ادھر ہے، یہاں تو کارروائی کرو۔ مودی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، جتنی بھی ہم نفرت کرتے ہیں اس شخص سے کشمیر کے معاملے میں، مگر اس نے کہا کہ میری حکومت کے دوران 2 سال کے اندر انڈین پیسہ جو باہر ہے 45% میں واپس لے آیا ہوں۔ ایک کلیم ہے اس کا۔ یہاں پر الٹا معاملہ ہے، یہاں پر پیسہ باہر جا رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاملہ وٹنسز کا کورٹ میں ہوتا ہے، اگر یہ تو لاء منسٹر ہیں، میں ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرا وٹنس جو مجھے چھڑوائے گا اس کورٹ سے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو لاؤں۔ میں پیچھے پڑا رہتا ہوں اور پھر کیا کرتے ہیں، وٹنسز کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقدموں کے اندر وٹنسز غائب ہو جاتے ہیں۔ ثانی نے تو آج کہہ دیا، اس نے کہا کہ میں خط لکھ دیا اس نے جے آئی ٹی کو، اس نے کہا میں پاکستانی قوانین کے تحت بیان نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا تو کاغذات تو دے دے بھائی۔ مطلب واٹ از دی ایشو؟ مطلب اصل میں تو اس کا بیان تو آ گیا، اس نے کہہ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ نے ایک سوال کیا تھا جو سوال ہی غلط تھا۔ کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ whether it's a myth اور a reality۔ میں جانتا تھا کہ it is a reality۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ اس خط کے پیچھے کوئی کاغذ ہے، کوئی منی ٹریل ہے، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، کوئی چیز اس کی نہیں آئی۔ یعنی وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے مان لیا نہیں آتا، مگر جو ٹریل ہے وہ تو دیتا۔ نہ کہانی ہے، وہ انگریزی میں ہوتا ہے نا، منی ٹریل ہے، نہ منی ٹیل ہے، نہ کہانی ہے اس کی، نہ منی ٹیل ہے، دھم والی بھی منی ٹیل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ڈرائیور صاحب کو موقع دیتے ہیں اس کی، نہیں، میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے خالص جذباتی انداز سے یہ کہا ہے کہ روک لو نواز شریف کو،
تو میں کہتا ہوں روک لو نواز شریف کو، بجائے اس کے اچھی پولیٹیکل تقریر تھی نا. ہاں بالکل، میں کہتا ہوں روک لو نواز شریف کو ورنہ کرپشن کا بازار گرم رہے گا. میں کہتا ہوں روک لو نواز شریف کو ورنہ بادشاہت قائم رہے گی. میں کہتا ہوں روک لو نواز شریف کو ورنہ جوڈیشری کو جس طرح سے دبایا جاتا ہے ہم دباتے رہیں گے. روک لو نواز شریف کو ورنہ اشرافیہ کا جو قبضہ ہے یہاں پر وہ چلتا رہے گا. تو یہ تو میری بھی وہی بات ہے. تو یہ سیاسی بات نہیں کریں، حقیقت بتائیں نا کہ کیا ہے. پہلے تو اس کے اوپر بات کر لیں، وہ سازش کیا ہے، وہ راز کیا ہے، اور وہ کون سا ایسا دباؤ ہے جو نواز شریف ایک خاص سٹیج کے آگے جانے کے بعد لوگوں کو بتانے والے. ہم پاناما پیپرز کو تو جانتے ہیں کہ آئے اور تحقیقات ہو رہی ہیں، وی آل نو اٹ، لیکن یہ کوئی خفیہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ندیم ملک صاحب، جی ندیم ملک صاحب، ویسے ہمارا بھی یہی خیال اور ہماری اسیسمنٹ یہی تھی کہ مریم نواز نے جو آج گفتگو کی ہے اس نے یہ ہمارے جو مخالفین ہمارے بھائی ہیں ان کو چھل کر دیا ہے. ان کو اب دیکھیں کہ ان کی کس طرح سے ان کے اوسان پہ وہ جو ہے وہ طاری ہے کہ اب یہ اس کی نقل میں روک لو نواز شریف کو، روک لو نواز شریف کو. یعنی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے یہ آپ کے اصحاب پہ سوار ہو گئی ہے یہ بات، اور اب آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ نے یار کام کی باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کبھی کر لیا کریں. چلے آج آپ نے کریں پاناما کا ٹریل دیں. اصل ایشو وہی ہے، ادھر ادھر کی تقریریں مت کرائیں. اچھی بات، ادھر ادھر کی تقریریں نہیں، پاناما کا ٹریل دیں. اچھا وہ راز کی طرف رانا صاحب، وہ کانسپیریسی کیا ہے، سازش کیا ہے؟ یہ جو راز ہے نا، یہ راز کھل کے رہے گا اور یہ تاریخی سازش ہے. یہ سازش وہی ہے جو پاکستان کو روکنے کی سازش ہے، پاکستان سے جمہوریت کو ڈھیل کرنے کی سازش ہے. یہ وہی سازش ہے جو دھرنا نمبر 1 سے شروع ہوئی تھی. یہ وہی سازش ہے جس میں جو ہے وہ جوڈیشل کو کی بات ہوئی تھی. یہ وہی سازش ہے جس میں جو ہے وہ امپائر کی انگلی کی بات ہوئی تھی. یہ وہی سازش ہے جس کو سپریم کورٹ کے کمیشن نے، انکوائری کمیشن نے دفن کر دیا تھا، لیکن یہ سازش دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. یہ وہی سازش ہے جو لاک ڈاؤن کی سازش تھی. رانا صاحب یہ سازش فوج کر رہی ہے یا عدلیہ کر رہی ہے؟ پہ جو ہے یہ پوچھیں، جی عدلیہ کر رہی ہے. رانا صاحب یہ سازش فوج کر رہی ہے یا عدلیہ کر رہی ہے؟ یہ بات یہ کٹ پتلی تو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان، اور اس کے پیچھے کون کون ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جو ہے وہ جنرل ڈسکشن کریں یا ادھر ادھر سوال کرتے پھریں. او بھائی، ایک آدمی یہاں پہ موجود ہے جو اس وقت بھی لیگلی تحریک انصاف کا صدر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے اور میرے ساتھ بات بھی ہوئی ہے، بلاؤ اس کو، عمران خان کو بھی بلاؤ، مجھے بھی. وہ کہتا ہے کہ اس نے جوڈیشل کو کی بات کی. اس نے کہا کہ 90 دن میں جو ہے یہ 90 دن کا مارشل لا ہوگا، یہ جوڈیشل کو ہوگا، اس کے بعد پھر اس طرح سے الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائیں گے. سوال وہ میں یہ کہتا ہے کہ اگر اور نہیں تو مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلاؤ. دھرنے کے اندر میں آپ کو سوال دہرا کے پوچھوں گا، آپ نے دھرنے کا حوالہ دیا کہ عمران خان کے اوپر جاوید ہاشمی کا یہ الزام تھا، تو اس وقت نون لیگ نے الزام براہ راست اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر کے اوپر لگایا تھا کہ وہ دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ ان کا پلان تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیسے وہ ٹیپ سنوائی گئی تھی جنرل راحیل شریف کو. کوئی خفیہ بات نہیں ہے اس میں. ابھی کون ہے، ابھی پیچھے کون ہے؟ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کٹ پتلی آپ کی بات میں نے مان لی، پیچھے کون ہے؟ یہ جو ٹیپ سنوانے والی بات ہے یا خفیہ ٹیپ والی بات ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی 10 دن نہیں ہوئے جاوید ہاشمی نے جوڈیشل کو کی بات کو، امپائر کی انگلی کو، عمران خان کے جو ہے وہ خفیہ پلان کو، یہ 2014 کی بات کر رہے ہیں، لفظوں میں سن لینا، باشگاف لفظوں میں اس نے بیان کیا. اس نے یہ کہا ہے، ندیم ملک صاحب، ایک آدمی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، مجھے بلاؤ. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلاؤ، میرا بیان ریکارڈ کرو. عمران خان کو بھی بلاؤ، وہ جرنیلوں کے نام لے رہا ہے ان کو بھی بلاؤ، وہ چیف جسٹس کا نام لے رہا ہے ان کو بھی بلاؤ. وہ بھائی پھر آپ کیوں نہیں آتے اس بات کے اوپر؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کسی اور سے سوال کر رہے ہیں، جو آدمی سوالوں کا جواب دے رہا ہے وہ تحریک نہیں، وہ 2013 میرے بھائی اس نے جون 2017 میں اس نے بات کی ہے. یہ 10 دن نہیں ہوئے ابھی بات. وہ کہتا ہے مجھے بلاؤ، وہ کہتا ہے کہ یہ سازش ہے، اس کے پیچھے یہ پلان ہے.
یہ وہی بات جو ہے یہ دوبارہ عود آئی ہے. یہ پاکستان کو روکنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو انتشار اور افراتفری برپا کر کے یہ پاکستان کی تباہی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ دل بردہ ہے نہیں. دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا طوفان برپا کیا کہ جی ہماری مریم نواز صاحبہ کو جو ہے جے آئی ٹی میں بلایا جا رہا ہے, لیکن ان سے یہ کسی نے نہیں پوچھا. اور مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ فوٹوز ہیں جو جیل کے باہر بیٹھی ہیں, وہ کلپس ہیں, وہ پکچر دیکھیے جس میں شہید بے نظیر بھٹو کو مردانہ جیل میں رکھا تھا 90s میں. وہ ہے ہمارے پاس, وہ فوٹو دکھائیں جس میں پولیس موبائل میں بتایا تھا. یہ پیچھے سازش کون کر رہا ہے؟ وہ سازش تھی, وہ سازش ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سازش تھی. یہ لوگ اتنا دل گردہ تو رکھیں کہ چلو یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہے. آج مریم نے بھی کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہے. یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ سازش تو جنرل ظہیر کر رہا تھا, اب کون کر رہا ہے؟ اب کیا جنرل باجوہ کر رہا ہے؟ اب کیا کوئی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو دھمکی دی ہے مریم صاحبہ نے کہ اگر ہمیں زیادہ پریشرائز کیا تو جو سینے میں راز دفن ہے وہ ہم کھول دیں گے. یعنی یہ ایک قسم کا جہاں جن کو یہ کہہ رہے ہیں سازش کرنے والوں کو, ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ بس کر لو, انف از انف, ورنہ ہم بتا دیں گے ساری راز. وہ کچھ کر رہے ہیں ایسا؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو یہ بتائیں گے کہ وہ کچھ سازش کر رہے ہیں. یہ بتا سکتے نہیں, نام نہیں لیتے ہیں. یہ تو رانا ثناء اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ بتایا. رانا ثناء اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ بتایا. نام لینا چاہیں گے آپ جو کانسپیریسی کر رہے ہیں؟ نبیل گبور صاحب, میں تو بتا رہا ہوں, آپ سننے کو تیار نہیں ہے. میں تو بتا رہا ہوں, آپ نام لینا. میں تو کہہ رہا ہوں ایک بات یہ ہے, نہیں سن لینا, نہیں گبور صاحب میری عرض سن لیں کہ دیکھیں نا یہ ٹاک شو میں تو بات نہیں نہ ہونی. بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلائیں عدالت میں بیان دوں گا. میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے بھی بلا لیں, میں بھی وہاں پہ بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں. اور بات یہ کہ کسی فورم پہ بات ہوگی نا. اب یہ ٹاک شو میں تو پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ اسے دیکھیے, یہ بھی ایک عوامی فورم ہے, پوری پاکستانی قوم آپ کو سن رہی ہے. اگر آپ وہاں عدالت کے سامنے, جوڈیشل فورم کے سامنے آپ کہتے ہیں مجھے بلائیں میں بیان ریکارڈ کرواؤں گا, تو آج ہمیں بھی بتا دیں, پاکستانی قوم کو پتہ تو چلے سازش کون کر رہا ہے. ہم اگر کچھ سازش کر رہے ہیں تو آپ کا ساتھ دیں گے. اس سازش عمران خان کر رہا ہے, جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے. عمران خان تمام سازشی قوتوں کا مورا ہے. عمران خان سے شروع کریں تو سازش جو ہے وہ آگے سے آگے پکڑی جاتی رہے گی. بات یہ ہے کہ میں تفصیل سے دینا ہے کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جتنی بھی بات ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں واقف ہوں. مجھے بریک لے لینے, بریک سے واپسی پہ آئیے, ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, رانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کٹھ پتلی ہیں اور آپ کے پیچھے ہی وہ سازشی ہیں جو حکومت گرانا چاہتے ہیں اور جمہوریت ڈیٹیل کرنا چاہتے ہیں. جی, یہ سازش کی کہانی, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, یہ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں. یہ سازش کی کہانی جب ایم کیو ایم کی لاشیں گراتی رہتی تھی, وہ کہتی تھی ہم نے تھوڑی مارا ہے, یہ تو سازش ہو رہی ہے. ہزاروں کراچی کے اندر قتل ہو گئے اور سازش ہی ہوتی رہی جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. مگر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, پیناما والوں نے پہلی سازش کی, ٹھیک ہے نا, معاملہ تو وہیں سے آیا ہے نا. مطلب کیسی سازش, کون سی سازش؟ اور جب مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو فرینک اوبرمائر نے ان کو جواب دیا کہ کون سی سازش بھائی, یہ تو انٹرنیشنل ایک کنسورشیم کے اندر یہ کاغذات ریلیز ہوئے ہیں, کون سی سازش؟ اس نے کہا جرنلسٹ ہے جس نے رپورٹ کیا ہے نا, اس نے کہا کہ 150 مقدمے چل رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے خلاف دنیا میں, کون سی سازش؟ بار بار پوچھا. تو پہلے تو پیناما والوں نے سازش کی, میں ان سے, پھر دوسری ICIJ کنسورشیم نے ایک سازش کی کہ وہ ڈاکیومنٹس ریلیز کیے باقاعدہ. پھر جناب سپریم کورٹ نے کیونکہ نوٹس دیا تو سپریم کورٹ اس سازش کا ضرور حصہ ہوگی. پھر ہم ضرور ہوں گے اس سازش کا حصہ, کیونکہ ہم نے کہا یار جواب لو. ہم نے تو ان کے علاوہ بھی وہ 400 جن کا مریم نواز صاحبہ آج رونا رو رہی ہیں, میں نے تو ان کا بھی رونا رویا کہ نواز شریف کے چکر میں وہ 400-500 بچ نہ جائیں جو ہیں. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک ڈان لیکس کی بھی سازش تھی. یہ صرف سازشیں ہی ہوتی رہتی ہیں, ان کے اندر سے جو گند ہے جو پیناما کی وجہ سے نکلا ہے اس کے اندر اب یہ جاوید ہاشمی صاحب کو لے آتے ہیں کہ جی جاوید ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب؟ مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں, میرا حوالہ وہ دیتے ہیں, خالصتاً جھوٹ ہے, مگر میں کہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے. مگر گڈمڈ کیوں کر رہے ہو, اس کی بھی تحقیقات کر لو. جھوٹ جو کہے اور جھوٹا آدمی جو بات کرے اس کی ضرور تحقیقات کرو. مگر یہ کہ جب آپ کے اوپر پیناما کے اندر سوال ہونا شروع ہو, آپ یہ کہیں جی اس کو کیوں نہیں تحقیقات کرے, آپ کے پیچھے کوئی امپائر ہے؟ میرے پیچھے نہیں, یہ تو عوام کی بات ہے بھائی. میں نے تو پیناما لیکس کو میں نے نہیں نکالا,
ICIJ میں نہیں ہوں, فرینک اوبرمائر میرا آدمی نہیں ہے. عمر چیمہ نے پھر یہ لکھا کہ کون سی سازش. ابھی عمر چیمہ صاحب نے جو یہاں پر اس کے پیناما لیکس کے حوالے سے چیزیں نکال رہے تھے, انہوں نے کہا کون سی سازش. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدھی سیدھی اپنی گواہی دو, بتاؤ کہ جی یہ ہم نہیں ہیں اور نکلو. سازش کیا ہے یار؟ ایک گبول صاحب سے پوچھ لیں پھر رانا صاحب کے پاس جاتے ہیں. 10 جولائی کو JIT نے رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو نواز شریف صاحب کی پاناما پیپرز کے حوالے سے. 11 جولائی کو عمران خان کا کیس بھی لگا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن والا. آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے وہ -1 -2 کے جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں, کوئی اس میں ہے کوئی جان ہے؟ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, آپ کے شو میں خواہشات ہیں. آپ کے شو میں میں نے یہ باتیں کی, پہلے بھی آپ کے ہی شو میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں بیٹسمین بھی جائے گا اور بولر بھی جائے گا, دونوں جائیں گے. یہ آپ کی پکی خبر ہے؟ میری دیکھیں ابھی یہ ویسی خبر نہ ہو جیسے ابھی آپ نے ایک شادی کی خبر سنائی ہے. شادی کی خبر پہ بھی میں سٹینڈ کرتا ہوں, اور شادی کس کے ساتھ کی ہے وہ بھی میں تھوڑا خیال رکھتا ہوں. ہمارے سندھ کے MNA کے حوالے سے جو سندھ کی MNA کے حوالے سے, لیکن نام نہ بولے گا, بہتر ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں. وہ میں ابھی اس وقت نہیں بات کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس وقت 10 تاریخ کو تو جو رپورٹ آئے گی, لیکن ایک دن اور صبر کر لے رپورٹ کے بعد. ان لوگوں کو بھی ضرور کورٹ میں سپریم کورٹ بلائے کہ آپ لوگوں نے یہ سازشوں کی بات کی ہے, تو ہم کیا پارٹی ہیں اس سازش کے؟ کیا دیکھیں JIT کا نام لے کر وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہے ہیں. لیکن آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ دونوں جائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف اور عمران خان دونوں جائیں گے. میں نے آپ کو ایک بات کہی نا کہ ڈیسیشن تو فوراً نہیں آئے گا. 10 تاریخ کو رپورٹ پیش کریں گے, رپورٹ کے بعد پھر لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ بالر اور بیٹسمین دونوں جا رہے ہیں, تو آپ تو کہہ رہے ہیں دونوں جا رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جا رہا ہوں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ دونوں جا رہے ہیں؟ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ مجھے بھی, میرے پاس بھی چڑیاں ہیں جس طرح ان کے پاس چڑیاں جو کہہ رہے سازش. رانا صاحب وہ کون سی ایسی چڑیا ہے جی جو آپ لوگوں کو بتا جاتی ہے اور ہمیں نہیں پتا چلتا, بعد میں خبر آتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبیل گبول صاحب کی بات میں تو میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹسمین بھی جائے گا, بالر بھی جائے گا. میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ وکٹ کیپر بھی ساتھ ہی جائے گا. اب آ جائیں آپ, یہ ویسے کہہ یہی رہے ہیں, بات کی ہے یہ کہہ یہی رہے ہیں. رانا صاحب آپ کی خبر کی میں تصدیق کر دوں, یہ یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ پھر نبیل گبول صاحب سے آپ پروگرام کے بعد پوچھ لیجئے گا, اور مجھ سے بھی بے شک آپ بات کر لیجئے گا کہ پھر یہ اگر وکٹ کیپر نے بھی جانا ہے, بیٹسمین نے بھی جانا ہے, بالر نے جانا ہے, تو پھر یہ کن کی خواہش ہے, کون چاہتے ہیں. یہ پھر اب جو ہے نا یہ پروگرام سے ہٹ کے بات ہو جائے گی. اب آ جائیں آپ جو بات کی ہے میرے محترم الوی صاحب نے. دیکھیں بات یہ ہے رانا صاحب, میں اس سوال کو آنے آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. ویسے دیکھیں اگر آپ کو نظام عزیز ہے نا, تو اس بات کو آج آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. ان ریالٹی کوئی ایسی فورسز ان ورکس ہیں, آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسک. میں یہاں آن ایئر, آپ مجھے نام لیں تو میں نام آن ایئر جانے دوں گا. کوئی ایسی فورسز ہیں جو پورا سسٹم ڈیریل کر رہی ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آج کے ماحول میں کسی کو دنیا میں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں جمہوریت ڈیریل ہو جائے اور کوئی یونیفارم جنرل آ کے بیٹھ جائے. یہ اب سوٹ نہیں کرتا. یہ چلا گیا وقت, جو ماضی کا تھا وہ چلا گیا, اب دوبارہ نہیں آئے گا. دیکھیں یہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو, پاکستان میں کسی بھی ادارے کو, کسی کو بھی یہ بات سوٹ نہیں کرتی, لیکن جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کو یہ سوٹ کرتی ہے. اب یہ تانے بانے جو ہیں, یہ جب اس کی انکوائری ہوگی تو یہ کہاں تک جائیں گے یہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ فورن فنڈنگ کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں, ہم یہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے. اصلی بات مت کرنا, ادھر بھیجتے رہو, ادھر بھیجتے رہو, ادھر بال پارے, ادھر بال مارے. یار اصلی بات کریں یار, پیناما کی بات کریں, فورن فنڈنگ والی کہ یہ اصلی بات کریں یار, کام کی بات کریں. یہی ہے, میڈیا بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے کہ اصل بات نہیں کرو, ادھر ادھر کی باتیں ساری ہونی ہے. ہاں تو کریں نا, پناما کی بات کرو, فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان کے اندر ہم ملک دشمنوں کا فورن فنڈنگ کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بول کر گیا فورن فنڈنگ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اگر وہ قوتیں جو ہے وہ فورن فنڈنگ کرتی رہی ہیں, کیوں کرتی رہی ہیں؟ جی یادو کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں اس کی بحث کر لو, پھر اصل بات کی بات ہی نہیں کرنا. اچھا یہ میرے خیال میں کوئی بھی ملک دشمن نہیں ہے, کوئی ملک دشمن نہیں ہے, خیال کرنا چاہیے یہ بات کہتے ہیں یار. جو عزیز داری ہیں پھر ان کی بات کیوں نہ کر لیں, پھر ساری باتیں کر لیتے ہیں. ہاں کریں نا, مودی صاحب کے ساتھ جو عزیز داریاں ہیں وہ بات کریں. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کو وضاحت کریں, کیونکہ پاکستان کا ہر دشمن
یہود و نصارہ کے گیم کے اندر کھیلتا ہے. بات یہ ہے تو کہ اس کی بات کرو. تو پھر آپ کیوں ایجنٹ بنے ہوئے ان کے؟ تو پھر ساری بات ہونی چاہیے نا. تو پھر بات یہ ہے کہ کرے نا, مگر پاناما کی بات کرو. آج الزامات لگا کر اس کو ڈسٹریکٹ مت کرو, قوم کو بیوقوف مت بناؤ. جو آپ کا لیگلی صدر ہے, جو آج بھی آپ نے غیر قانونی طور پہ اس کو ختم کیا ہوا ہے, وہ یہ کہتا ہے مجھے بلاؤ, مجھے کنٹمپٹ میں بلاؤ, میرا بیان ریکارڈ کرو, میں ثابت کروں گا. اور علوی صاحب تو یہی کہہ رہا ہوں نا, پاناما کی بات کر لو, وہ بھی کر لینا, وہ بھی بات کر لو, پہلے پاناما کر لو. ندیم ملک پاناما جو صاحب یہ گردن میری پر سوار ہے, جو چوریوں کا الزام لگا ہے, کہ جاوید ہاشمی کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اس کی بات کرو پہلے, اس بیان کی تصدیق میں جو ٹیپ پیش ہوگی, وہ ٹیپ جو ہے وہ علوی صاحب کی ہے, اور اس سے پوری کہانی ثابت ہو جاتی ہے, پوری کہانی. یعنی ہر چیز دکھائے نا پھر. علوی صاحب کی اپنی آواز میں, بولا جا رہا ہے اپنی آواز میں, علوی صاحب کی آواز میں ساری جھوٹ بات بولا جا رہا ہے. میں کہتا لاؤ, میں چیلنج کرتا ہوں. نہیں بالکل, پھر جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, کریں اس بات کو. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جھوٹ نہیں چلاؤ. مجھے موقع دیں, علوی صاحب کی آواز میں کیا ٹیپ ہے مجھے بتا دیں گے؟ بات یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب, میری بات آپ, علوی صاحب کی آواز میں ٹیپ کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں نا, ٹیپ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یعنی جاوید ہاشمی صاحب کا بیان ریکارڈ ہو جائے, اور اس کے ثبوت میں جو ٹیپ پیش ہوگی وہ علوی صاحب کی آواز ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ کون ان کے پیچھے ہے اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں اس کو لے کر آؤ. جھوٹ ہے, مگر یہ کہ بلاؤ, میں کہتا ہوں لے کر آؤ. دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھیں, وہ ٹیپ آن ایئر کر دو میرے بھائی, پتہ تو چلے. الزام لگانے سے ہٹ کر ہم نہیں, آپ جے اے ٹی بنوائیں, کمیشن بنوائیں, سپریم کورٹ میں بنوائیں, کنٹمپٹ آف کورٹ میں بنوائیں, ہم وہاں پہ پیش کرتے ہیں, ہم وہاں پہ لے کے آتے ہیں. پبلک میں کریں. کیوں؟ پبلک میں کریں. تو پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, اب یہ بھی سپریم کورٹ میں ہوگا. سپریم کورٹ بلائے, جاوید ہاشمی کہتا ہے مجھے کنٹمپٹ میں بلاؤ, کیوں نہیں بلاتے آپ؟ آپ دیں اپلیکیشن. دونوں دھیمے لہجے کے انسان ہے, دونوں دھیمے لہجے. یہ الزام لگائے کہ غدار ہیں یار قوم کے, قوم کے غداری کا الزام لگایا جائے یار. اگر کوئی کانسپیریسی کر رہا ہو حکومت کو گرانے کے لیے, یہ پاناما پیپرز کی تحقیقات ہونی چاہیے, میں اس کے بالکل حق میں ہوں, لیکن if there is any conspiracy I would like to know کہ وہ کون ہے جو exactly, and I would like to know. نہیں, this is I would like to know. دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں تو چیلنج کر رہا ہوں, ندیم ملک صاحب پہلے یہ دھرنا بات بند نکلنی ہوا, چاہیے کہ کون ہے. اس کے بعد دھرنا 2 ہوا, اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد پٹیشن گئی سپریم کورٹ میں, وہ پٹیشن ریجیکٹ ہوئی, پھر لاک ڈاؤن کی پاداش میں جو ہے وہ پٹیشن دوبارہ ایکسیپٹ ہوئی. وہ بھئی یہ پٹیشن جو ہے جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ, یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوتی؟ یہ کیوں نہیں تحریک انصاف جو ہے اس کو لاتی عدالت میں؟ یہ آدمی جو ہے غلط بات کہہ رہا ہے, غلط الزام لگا رہا ہے. مگر پاناما کے ساتھ اس بات کو گڈمٹ نہیں چلے ٹھیک ہے, میں آئی ایگری, تحقیقات کرو, پاناما کے ساتھ گڈمٹ مت کرو. جو چوری ہے, جو منی لانڈرنگ ہے, جو فلیٹس خریدے گئے, جو کمیشن لیے گئے ہیں, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. کریں. اچھا رانا صاحب, آپ ان کو صبح عدالت میں نوٹس دے کے طلب کریں, حکومت گرانے کے خلاف سازش, حکومت گرانے کے خلاف سازش آپ صبح. اور آپ نے اب تک کیا کیوں نہیں یار؟ یہ سازش کی بات کرتے ہیں, مجھے بتاؤ کہ یہ سازش کی آپ لوگ بات کرتے ہیں رانا صاحب, سازش تو ٹھیک ہے ایک نظر آتی ہے صاحب, جو ڈان لیکس والی سازش تھی وہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگوں نے, جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھے تھے, وہ سازش پہ آپ مریم بی بی پہ الزام لگا رہے ہیں. جتنے پرائم منسٹر ہاؤس میں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, میں آج بھی کہتا ہوں, میں سٹینڈ کرتا ہوں اپنے اس بات کے اوپر کہ طارق فتمی بے گناہ ہے, راؤ تحسین بے گناہ ہے, ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. پورا اتفاق. اور وہ سازش تو دنیا نے دیکھ لی. اب آپ انہی لوگوں پر جو ہے دوبارہ, کیونکہ آپ کیوں خود گلٹی ہیں, آپ نے وہ سازش کی ہے, لیکن اسی ادارے کو آپ انوالو کریں, دوبارہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. آپ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل آپ نے نہیں بنایا. آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار جے آئی ٹی کے خلاف بیان, خود رانا ثناء اللہ آج بہت ٹھنڈے طریقے سے بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہی دھمکیاں دی ہیں اسی جے آئی ٹی کو. اور یہ جے آئی ٹی کو دھمکی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کو دھمکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سپریم کورٹ جو ہے نا بہت نبیل کپور صاحب, میں نے جے آئی ٹی کو کوئی دھمکی نہیں دی, انتظار کر رہے ہیں. میں نے جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ کیا ہے, اس کا کنڈکٹ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. میں نے جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا نا ان کو. میں نے جے آئی ٹی نہیں کنٹروورشل ان کے کنڈکٹ نے,
وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کام رانا صاحب آپ کیوں نہیں کرتے، آپ ڈاکٹر عارف الوی کو ایک نوٹس دے کے سپریم کورٹ میں طلب کریں، کوئی سانو بردہ شوق بھی تھی، کس کو جی؟ آپ یہ نوٹس دے کر عدالت طلب کریں اور حکومت کے خلاف، حکومت گرانے کے خلاف، نظام کو تلپٹ کرنے کے خلاف، ہم کہہ رہے ندیم ملک صاحب جاوید ہاشمی نے الزام، سن لینا الوی صاحب، جاوید ہاشمی نے الزام لگایا ہے آپ پہ اوپر اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے طلب کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طلب کریں، یہ تو آپ طلب کروائیں نا ہمیں، مجھے طلب کریں، اس کو کیوں طلب کریں؟ آپ ٹیپ ریلیز کریں، اوپن کریں، کیا چھپا کر کیوں رکھنا ہے؟ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو، چھپا کر کیوں رکھنا ہے؟ اوپن کریں، عوام کو دکھائیں یار کہ یہ کہا عارف الوی نے۔ نہیں عوام کو کیوں دکھائیں جی؟ منسٹر پنجاب ہے، کیس رجسٹر کریں ان کے خلاف، آپ یہ عوام کو بتائیں، سازش جو آپ ہے، عوام کی عدالت کے تانے دیتے رہتے ہیں، آپ عوام کی عدالت کے تانے دیتے رہتے ہیں، عوام کے دکھائیں یار، یہ تو بڑی غداری ہے، یہ تو عوام کو دکھائیں، عوام کے سامنے۔ صاحب بہت غصے میں ہے، نہیں عدالت جو عوام کی عدالت جب لگے گی آپ غصے میں لگتا ہے نہیں مجھ پر غداری کا الزام لگائے گا، عدالت جو ہے آدمی کے لیے گالی ہے، عدالت لگنے دیں، اس کے اوپر کیس درج کرنا چاہیے، عوام کی عدالت لگے گی تو اس میں پیش کرتے ہیں، ہاں صرف الزام نہ لگائیں، کیس درج کریں، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں سر۔ اب آپ آ جائیں پوسٹ جے آئی ٹی کے اوپر، ہم اس پہ بہت بات کریں، پوسٹ جے آئی ٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نبیل قبول صاحب 10 جولائی کے بعد کیا ہوگا، کیا پلان ہے ان کے پاس، کیا انہوں نے آپس میں بتائیے، پہلے آپ بتا دیں۔ انہوں نے ایک تو ٹکٹس جو ہے اوارڈ کر دیے اپنے قومی اسمبلی، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہاں الیکشن کی تیاری، قومی ٹکٹ جو اسمبلی کے ہیں وہ وہی لڑیں گے جو موجودہ سٹنگ ایم این ایز ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ کو ہی دوبارہ ہم جو ہے لڑائیں گے اور آپ لوگ اپنے حلقے میں الیکشن کمپین شروع کریں۔ کب جاری ہے نون لیگ الیکشن کے لیے؟ میرے خیال میں تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، ڈاکٹر عارف الوی کا آپ سے اتفاق ہے، میں بتاؤں گا آپ کی اس کی ریزن دیکھیں، مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں، نون لیگ سینٹ کے انتخابات جانے میں کمال ہے۔ میری بات سنیں، ان کو رہنے ہی نہیں دیا جائے گا، کون نہیں رہنے دیا جائے گا؟ کون؟ اگر میری بات سنیں، اگر نواز شریف ہٹتا ہے، جس طرح الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کا حال ہوا ہے نا، اسی طرح مسلم لیگ نون کا حال ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں کون ہٹالے گا ان کو؟ کون ہٹالے گا؟ بھائی سپریم کورٹ ہٹائے گی اور کون ہٹائے گا؟ تو آپ کا خیال ہے آرٹیکل 62 انہوں نے 63 کے پلان اوپر کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو لا کہہ رہا ہے، لا نظر آ رہی ہے، منی ٹریل دیا نہیں ہے ڈاکٹر عارف صاحب، میں یہ کہہ لا رہا نظر آ رہا ہے، یہ تو چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، معاملہ اتنا آگے تک چلا گیا ہے، 2 ججز نے کہا جھوٹا ہے، 3 نے کہا کہ اور مٹیریل چاہیے، جتنا مٹیریل آ گیا ہے کافی ہوگا۔ آپ کے خیال میں الیکشن کب ہوں گے؟ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے نہیں کرائیں گے، کیونکہ پچھلے 4.5 سال میں پی 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 کی جو میجورٹی رہی ہے سینٹ میں، اس نے ان کو کسی حد تک کرپل کر کے رکھا ہے، تو آگے ان کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے، مگر یہ سینٹ کے اندر چاہیں گے ان کی، اور ہماری بھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان کو سینٹ کے الیکشن تک نہیں جانے دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے ہمارے سے مراد؟ ہاں ہمارے مطلب ہماری پیپلز پارٹی سازش کا بھی ذکر کر رہے ہیں، رانا صاحب سمجھ نہیں آتی، نہیں ہم تو چاہتے ہیں جلد سے جلد جائیں، الیکشن کرائیں۔ رانا صاحب آپ بتائیے، 10 جولائی کے بعد کی حکمت عملی، جاسم نہیں ہے پکچر میں، اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی امکان بھی نہیں ہے 2 دنوں میں ہو جائے، کیا ہونے جا رہا ہے 10 جولائی کے بعد نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں کیا یہ ایکسپٹ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن الثانی کے بغیر کیا رپورٹ قبول کریں گے یا مسترد کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ تو رپورٹ کو دیکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو مسترد کرنا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ، ہم نے دونوں طرح کی جو ہے وہ بالکل تیاری ہماری بڑی سیٹسفیکٹری ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ 10 کے بعد اگر رپورٹ ان کے جو ہے وہ حق میں نہ آئی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کو تو پھر 11 کو بات کرنے کو بھی جو ہے وہ لڑائی کے موڈ میں ہیں، جو ہے وہ لفظ نہیں ملیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چلیں شرط لگا لیتے ہیں جو لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، لاہور کے اندر 2011 میں جو جلسہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا اور شرط لگائی تھی کہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ آپ کو یاد ہے ٹیلی ویژن کے اندر میرا اور آپ کی بات ہوئی تھی 2011 کے لاہور کے جلسے میں، آپ نے کہا تھا کہ 5000 آدمی بھی نہیں۔ اب کیا ہوگا 10 اب کیا ہوگا؟ شرط لگائیں دوبارہ، آپ نے جب یہ کہا تھا سیاست چھوڑ دوں گا میں، اب پھر شرط لگائیں۔ یہ الوی صاحب یہ شرط آپ کی کسی اور سے لگی ہوگی، میں نے کبھی اس قسم کی شرط نہیں لگائی، آپ سے لگی ہے۔ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، رانا صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ سب کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔